बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा की तरह जब भी पीर का दिन होता है तो कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो कि होती तो माशरती है, लेकिन क्योंकि मेरे कप्तान ने कहा है कि हमने रियासत मदीना बनाना है तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस मामले को एक ऐसा रंग भी दिया जाए या इस अंग से भी देखा जाए या इस एंगल से भी देखा जाए कि एक मजहबी माशरे के अंदर ये जराइम जो हैं ये किस तरह हो रहे हैं। दहशत गर्दी हमने गुजारी है, हमें बड़ी तरबियत है, पाकिस्तान की वाहिद कौम है जो कि मैंने ज़ाती तौर पे देखी है, क्योंकि एक ऐसे अटैक के अंदर मैं मुल्क से बाहर था और मैंने उस मुल्क के अंदर देखा है कि लोग उस जगह से कैसे भागते हैं। पाकिस्तानी वाहिद कौम थी जिसको कि धमाके की तरफ जाते हुए भागते हुए हम देखा करते थे कि लोगों को उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो एक जंग है ना जो आपकी खुदा और खुदा के रसूल के ख़िलाफ़ है, मैं ये बात जो है ये तंज़न नहीं कह रहा, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। अल्लाह हुस्न है, अल्लाह को हुस्न पसंद है। आपको इस पे एतराज़ हो सकता है कि आप कहें कि जी नहीं, हुसैन नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गौर कीजिए कि आप अगर किसी प्लास्टिक सर्जन की बात करें तो आप उसके ऊपर 25 ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुन सकते हैं जो कहें कि जी अल्लाह के काम के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो है वो ठीक है। लेकिन मैंने अभी पिछले 12 घंटों में ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मिंबर हो, कोई ऐसा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हो जिसने इस बात को हराम करार दिया हो या इसके ऊपर बयान दिया हो कि ये जो आप तज़ाब गर्दी करते हैं, ये दहशत गर्दी का मुतबादिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तज़ाब गर्दी जो करते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को या तो आप जान से उनको मार देते हैं क्योंकि इसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है, या दूसरी तरफ आप उनको ज़िंदगी भर का वो अजाब देते हैं। जिस तरह आपने नलका लगवा दिया अपने वालिद या वालदा के लिए या किसी के लिए भी, तो उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। अब वो जिसके ऊपर आपने दहशत गर्दी की है, ये केमिकल फेंका है आपने, वो जब तक अजाब में रहेगा, क्या आप उसका अजाब आपको गुना मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? मैं यकीन करें कि किसी मुफ्ती साहब से ये बात करना भी नहीं चाहता, ना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतनी दिल खराश बात है। और आप करते क्यों हैं इनके, आप ज़रा कॉजेज़ देखेंगे ना तो आपको हया आएगी कि इस माशरे में कहाँ मस्जिदें भरी पड़ी हैं, कहाँ आपके अखलाकियात के ऊपर 10 जो हैं वो यूट्यूब से लेकर व्हाट्सअप जो है वो रोज़ मिलते हैं, और कहाँ आप एक इनकार के ऊपर दूसरे शख्स की ज़िंदगी को अपने हाथों से जिस तरह तबाह करते हैं वो हमेशा के लिए मफलूज हो जाता है। आज इस मौजू पे मुसर्रत मिसबा होंगी हमेशा की तरह, उनके बगैर तो ये बात हो ही नहीं सकती। बहुत कम लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ जनाब वकार साहब हैं, वकास साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपके पास केसेस आते हैं इस तरह के? जी बिल्कुल केसेस आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रबाब हैं, इस्लाम खैरियत से हैं, और जिन्ना हॉस्पिटल में वो बता रही हैं कि इतने केसेस आते हैं, 100 केस बर्न के रोज़। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, 100 केस बर्न के रोज़। हमारे साथ अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी होंगे, हमारे साथ मोहसिन खालिद जो कि रिपोर्टर है गुजरांवाला के, और हमारे साथ शाहनवाज़ कादरी हैं जो कि कराची से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मोहसिन आपसे बात शुरू करते हैं कि ये जो गुजरांवाला वाला वाक़या है इसको थोड़ा सा इसके सैको सबाक के साथ बताना कि ये वाक़या किन के साथ आया था पेश और उसकी वजह क्या थी और अब हालात किस तरह से हैं। बिलाल साहब ये वाक़या 31 सितंबर को जो है वो पेश आया था। ये खातून है, 22 साल फारिया इसका नाम है, और ये अपने घर में मौजूद थी। इस दौरान इनके घर का जो है वो बेल बजाई जाती है, और ये खातून जब बाहर जाती है दरवाजा खोलने के लिए तो वहाँ पे इसका कजन मौजूद होता है जिसका नाम इरफान बताया गया है, और उसने इसके चेहरे पे फौरी तौर। आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा कॉल में लाइएगा इनको। मोहसिन को हमारे पास शाहनवाज हैं। जी ओके मोहसिन जी बेटा। जी बिल्कुल, 31 सितंबर को बिलाल साहब मैं बता रहा था ये वाकया पेश आया था जब ये फारिया नामी खतून है, 22 साल इस उम्र है, और इसने इसके दरवाजे पे जब बेल हुई है और ये दरवाजा खोलने के लिए जब गई है तो वहां पे मौजूद 2 अफराद थे जिन्होंने इसके चेहरे पर तेजाब फेंका और फरार हो गए। खातून क्योंकि समझदार थी, उसने फौरी तौर पे देख लिया कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने वाला कौन है, और उसके बाद घर वाले जो है वहाँ पे शोर मचाया गया और घर वाले इकट्ठे हुए और लड़की को फौरी तौर पे जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान जो मुतासर लड़की है उसने
نے یہ بیان دیا کہ اس کے چہرے پر اس کے کزن عرفان نے تیزاب پھینکا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فاریہ کا بہنوئی ہے فیاض, ان کی جو مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھانہ صدر کے علاقہ میں, اور اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے مصروف تفتیش تھی. اور اچھا یہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا تھی, تیزاب اس نے کزن نے کیوں پھینکا کہ اپنی کزن پہ؟ جی بالکل, جو بیان دیا گیا ہے لڑکی کی جانب سے, اس نے بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور جی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو بار بار اس کو فورس کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے ورنہ اس کا بہت برا حال کرے گا. اور اس سے پہلے وہ 2 دفعہ اس کو ٹارچر بھی کر چکا تھا, اور لیکن اس کے باوجود جب لڑکی نہیں مانی تو پھر اس نے جو ہے یہ قدم ٹارچر سے مطلب اس کو کوئی اس نے مارا وارا تھا پہلے 2 دفعہ؟ جی بالکل, وہ پہلے بھی ان کے گھر میں گھس کر اس پر تشدد کر چکا تھا. جو ہماری ان کے رشتہ داروں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا, کیونکہ یہ ان کا کزن تھا, گھر میں آتا جاتا تھا, تو ایک دفعہ پہلے بھی جب اسے پتا چلا کہ فاریہ گھر میں اکیلی ہے تو اس نے گھر میں گھس. اچھا یہ بتائیے کہ فاریہ کو چہرے پہ اس نے پھینکا تو فاریہ کے اب حالات کیسے ہیں؟ ریکوری ہوئی ہے, سرجریز ہوئی ہیں, کیا ہوا؟ جی بالکل, وہ ابھی بھی جو ہے سول اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کے چہرے پہ اور گردن پہ جو ہے وہ تیزاب گرا ہے جس کی وجہ سے وہ بری طرح جو ہے وہ جلس چکی ہے. اچھا محسن, یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ ان دونوں گھروں کے اندر, خاندان تو خیر وہی کہ دونوں گھروں میں اب وہ صلح ہو چکی ہے اور معافی ہو گئی ہے اللہ کے نام پہ؟ جی بالکل, جو ہمیں پتا چلا ہے پولیس ذرائع سے وہ یہی ہے کہ جب یہ دونوں فیملیز آپس میں بیٹھی ہیں, ان کے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا, پریشرائز کیا ہے خاتون کو, اور جس کے بعد اس بیچاری نے عدالت میں یہ بیان جمع کروا دیے جس میں اس نے یہ لکھا ہے اپنے بیان میں کہ اس نے غلط فہمی کی بنیاد پہ عرفان کا نام دیا ہے کہ اس کے تیزاب پھینکنے والا وہ تھا ہی نہیں, اس نے بالکل انکاری ہو گئی ہے. جس کی وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ اب جو ہے عدالت کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ وہاں تک پہنچے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ خارج کی طرف جائے گا. تو اگر دیکھا جائے تو 13 سے 14 دن کے اندر اندر ایک لڑکی کو پریشرائز کر کے سیٹلمنٹ کر لی گئی ہے, مقدمے کے اخراج کی طرف اب جا رہا ہے. ملزم پکڑا تک نہیں گیا, اس نے ایک رات بھی حوالات سے نہیں گزاری اور اس دوران صلح بھی ہو چکی ہے. او شاباش ہے, او شاباش ہے, او شاباش ہے. ذرا ساتھ ہی رہ گیا حضور اقدس, یہ ذرا اس پہ روشنی تو ڈال دیں پہلے. بلال بھائی, سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جلنے کے عمل سے لرزتا ہے دل میرا, حالات نے کچھ اس طرح سے کچلا ہے تمنا کو میری کہ اب تو اقبال کا وہ مصرع بھی نہیں پڑھتا میں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شمع سے بھی ڈرنے لگنے لگے. دیکھیں بلال بھائی, یہ جو انسیڈنٹس ہے اس طرح کے, اس میں کیوں پارٹی سٹینڈ نہیں لیتی, کیوں یہ بچیاں ان کے گھر والے سٹینڈ نہیں لیتے؟ اس نے ایک رات نہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہماری ریاست ہے وہ ہمیں کبھی ہماری پشت بنائی نہیں کرے گی, وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اس طرح کے کیسز کے اندر یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر کمپرومائز ہو نہیں سکتا. وکیل کو نہیں پتا ہے, اس لیے انہوں نے اپنے ملزم کو پہچاننے سے انکار کیا. راضی نامہ نہیں کیا, اس کے باوجود راضی نامہ نہیں کیا, ملزم کو مجرم کو پہچاننے سے انکار کیا. جو آپ کے رپورٹر نے بات بتائی اس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بلال بھائی, اگر لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کو اس طرح کا ہلکا بیان دے دیا جاتا ہے اور ججز کو یہ لگتا ہے جن کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ تمام تر شواہد اسی چیز کی گمازی عکاسی و ترجمانی کرتے ہیں کہ اسی شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو سیکشن 311 موجود ہے جو کورٹس پہ یہ لائبلٹی امپوز کرتا ہے. قندیل بلوچ کا کیس ہمارے سامنے ہے, اس کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, کورٹ سے اسے کنوکٹ کیا, ملتان کی کورٹ کا. میں اسی ایک اور وقت سے آپ کو کیس سناتا ہوں. جہاں شاہ نواز آپ میرے ساتھ ہیں, آپ بتائیے گا کہ یہ کراچی کا کیس جو ہے اس پہ ذرا روشنی اور تفصیل ڈالیں, اور اب موجودہ کہاں تک پہنچا ہے اس کو بھی بتائیے پلیز. شاہ نواز قادری, آپ کسی ایسی جگہ پر آئیں جہاں پہ آپ کی آواز میں ایکو نہ آئے, یا اس کو دوبارہ شاہ نواز قادری صاحب کو کال ملائیے گا کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, بہت زیادہ ایکو میں. یہ جو وقاص فرما رہے ہیں یہ کمال ہی ایک مقدمہ ہے کہ آپ صلح نامہ جو ہے وہ نہ کریں, آپ پہچاننے سے انکار کر دیں. کیا ٹیکنیکل بات ہے. مسرت آپا بہت شکریہ. مسرت آپا, سب سے پہلے تو آپ اس حالات پہ جہاں پہ وکٹم جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کر دے اور بزرگ خاندان کے جو ہیں وہ مل کے پریشر کریں, تو پھر اگر لوگ ہم پہ لان تان کریں گے تو وہ پھر ہمیں قبول بھی کرنی چاہیے. اگر وہ لڑکا جو کہ اس خاتون کے, اس بچی کے کو انسسٹ کر رہا تھا کہ اس سے شادی کی جائے, اب شادی کر کے دکھائے تو پھر میں اس کو مرد مانوں گی. واہ 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 واہ. مسرت آپا سلامت رہیے, بہت اعلیٰ بات. جی, بہت اعلیٰ بات. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ
جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا اور ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بتایا کہ بے شک کہ راضی نامہ ہو گیا اور بے شک کہ اس لڑکی نے انکار کر دیا، اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو اگر وہ نامعلومی سے ہی، جب کہ اس تمام شواہد جو ہیں وہ اس بات کی طرف گواہی دے رہے ہیں کہ وہی بچہ ہے اور وہی شخص ہے، تو اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا ضرور دی جائے، کیونکہ قانون لاگو ہوگا تو جرائم کم ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں مسرت آپا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مرد میں اس کو تب مانوں گی، میں اس سے پیچھے ایک جملہ کہوں، وہ مرد کا بچہ ہوتا، مرد ہوتا تو وہ یہ کرتا ہی کیوں؟ یہ بڑی نامردگی. اور آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ مرد تب ہے، اب کرے اس کے ساتھ نکاح. حضور اقدس محسن شاہ نواز میرے ساتھ ہیں. شاہ نواز ذرا مقدمہ بتائیے گا، یہ واقعہ کراچی کا ہے، کیوں کر پیش آیا اور اب حالات کیا ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، اکثریت میں یہ واقعہ سامنے آتے ہیں کہ کسی شوہر نے یا کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو غلط تیزاب پھینکا ہے، لیکن یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اپنی نوعیت کا تھوڑا مختلف واقعہ ہے، جو نیو کراچی کا ناگن چورنگی کے قریب پیش آیا تھا. 19 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب ایک سابقہ بیوی نے اپنے شوہر کو گھر پر بلانے کے بعد جو ہے اس کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا. خاتون کا جو نام تھا وہ شبانہ تھا، شوہر کا نام عثمان تھا. میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ 9 ماہ قبل جو ہے عثمان نے اپنی بیوی کو شبانہ کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جس کی بیوی شبانہ تھی اس سے رابطے میں تھی اور اس سے کہتی تھی کہ مجھ سے دوبارہ شادی کر لے، لیکن جو ہے عثمان اس بار بار انکار کرتا تھا. اسی وجہ سے جو ہے اسے تیزاب پھینکا ہے، اور ایک دن اس نے 19 اگست کو بلایا اپنے گھر پر فلیٹ پر اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر عثمان کے اوپر تیزاب سے حملہ کیا، اور جو تیزاب جو عثمان کے نازک حصے تک گیا ہے، جو ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی کہ عثمان جو ہے 15% تک جلا تھا. اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے. تاہم پولیس کی جانب سے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا نیو کراچی تھانے کے اندر. وہاں پر اس کے بعد کی گرفتاری بھی ہوئی شبانہ کی، جس پر شبانہ نے اعتراف جرم بھی کیا تھا کہ ہاں اس نے اسی وجہ سے جو ہے اس پر تیزاب پھینکا تھا کہ وہ راضی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے دوبارہ شادی کرے. تو بہت ہی الگ اور انوکھا وہ یہ واقعہ تھا. تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ غلطیاں عثمان کی بھی تھی، کیونکہ وہ اس سے رابطے میں کیوں تھا، اور جو فلیٹ جس میں وہ واقعہ پیش آیا ہے وہ فلیٹ جو ہے عثمان نے شبانہ کو کرائے پر لے کر دے رکھا تھا اور واپس نہیں لیا تھا، اور اس کا کرایہ وہ ہر مہینے باقاعدہ طور پر دیتا تھا. تو پولیس کا کہتی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے. تاہم کیس جو ہے ابھی کورٹ میں چل رہا ہے. جو حالت کی بات کریں تو عثمان کی حالت خاصی بہتر ہے اور اس کو ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے، لیکن جو زخم ہے وہ تو ساری زندگی اس کو یاد رہیں گے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو بات انہوں نے کہی کہ پولیس نے کہا کہ جناب یہ جو لڑکا ہے اس نے بھی غلطی کی، اس کو رابطے میں نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا پولیس افسر بھی اگر کوئی کہہ دے کہ پیٹرول ڈلوا کے گاڑی پہ جانا چاہیے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی. سارا معاشرہ جو کہتا ہے وہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی. کیا یہ وکٹم بلیمنگ پولیس کی طرف سے نہیں لگتی آپ کو؟ بالکل ہے، یہ وکٹم بلیمنگ ہی ہے. بیکاز دیکھیں اگر لیٹ سے مجھے ابھی سچویشن کا تو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اگر ان کے بچے ہیں تو پھر تو ان کو پوری زندگی کے لیے ملنے کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. نہیں اگر نہ بھی بچے ہوں تو کیوں نہیں مل سکتے؟ ایگزیکٹلی، ہو سکتا ہے کوئی اپنی بھی بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مل سکتے ہیں. سو یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے یہ تو ہماری سوسائٹی کا میں سمجھتی ہوں خاص ہے. یہ جو انکار ہے دونوں پوزیشنز کے اندر، جو معاملہ ہے تیزاب گردی کا، یہ انکار ہے شادی کرنے سے. یہ نفسیاتی طور پہ کوئی اتنی بڑی ناکامی ہوتی، جبکہ آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ سلیکٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. آپ رشتے دیکھنے جاتے ہیں، ٹرالی سج کے آتی ہے، آپ کھا پی کے ان کا آ جاتے ہیں، پھر آپ انکار گھر آ کے کر دیتے ہیں. تو یہ بےزتی کافی بےزتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، لیکن یہ اتنی انسلٹ ہے کہ آپ تیزاب پھینک دیں. بیسیکلی ایک چیز جو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہے ٹریننگ. ہمارے یہاں پہ وہ جو لائف اسکلس ہوتے ہیں نا بیسک، جس میں ٹالرنس آپ نے سکھانی ہے، انکار کو ایکسیپٹ کرنا سکھانا ہے، آپ نے دوسروں کو رسپیکٹ کرنا اس طرح سے سکھانا ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے ہمارے پیرنٹس دیتے ہوتے تھے، اب ان چیزوں کا بہت زیادہ وہ اس لڑکی کو کیوں مجبور کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات میں بہت زیادہ نیچے چلے گئے. اس کی ٹریننگ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے لائف اسکلز کی. اس معاملے میں آپ ایک ڈاکٹر ہونے کی نفسیات کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے جو ریونج لے رہا ہے، یا یہ کس طرح کی اس کی سوچ ہوتی ہے؟
ہوتی ہے. بالکل نفسیاتی مریض ہوتے ہیں لوگ اس طرح کے جو کہ ریونج لیتے ہیں، بیکاز ان کے اندر یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اپنی ریجیکشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکیں کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور اس میں یوزلی جو کہ محرکات کار فرما ہوتے ہیں اس میں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے جو ہیں وہ یوزلی لو سیلف اسٹیم، یعنی اپنے آپ کو اپنی ہی نظر میں کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو تب ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں جب دوسرے ان کو قبول کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہلکی پھلکی پرابلمس تو سب کے اندر ہوتی ہیں نا. ہاں، یہ ہلکی پھلکی پرابلم جن کے اندر ہوتی ہیں وہ کرائمز کی طرف نہیں جاتے. یہ جن کے اندر بہت شدت کی ہوتی ہیں وہی اس طرح کے واقعات میں جو ہے انوالو ہمیں نظر آتے ہیں. لوگ یہ بات آپ کو کیسی لگتی ہے کہ وہ اگر ایک لمٹ کو کراس کر چکا ہوا ہے بحثیت ایک ذہنی مریض کے، تو خاندان نے اس کو پھر بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ خاندان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے نا کوئی ذہنی مریض ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے پریشر کیا، آپ ان کو نفسیاتی مریض کہہ سکتی ہیں؟ میں وقفے پہ واپس آؤں گا تاکہ وقفے میں سوچ لیں. جو بزرگ ہیں ان کی بزرگی بھی اوپر میرا بڑا سوال ہے. اور بھائی بزرگی سفید بالوں سے نہیں آتی. بزرگی اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نظر آئے. ایک 18-20 سال کے بچے میں بھی اور بچی میں بھی بزرگی ہو سکتی، لیکن یہ بابے جب بیٹھ کے فیصلہ کراتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے، یہ بابے اس وقت بھول جاتے ہیں کہ سوال ان سے اللہ ضرور کرے گا کہ تم نے ناانصافی کی کیوں. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ جناب مسرت مصباح ہے. مسرت بابا یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی وکٹمز آتے ہیں ان میں بچیاں ہی ہیں جو کہ آپ کے ادارے کے اندر ہیں، اور انہی سے ہم ظاہر ہے انہی کی سٹوریز ہم نے سنی ہے، کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں، آپ ان کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. یہ جو خواتین ہیں یہ بھی تذاب پھینکتی ہیں، یہ آدمی جو ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یا ان کی کیس سٹڈی جو ہے وہ کسی این جی او کے پاس ہے کیا؟ ہمارے ادارے میں لڑکے بھی ہیں کچھ جو دشمنی کی وجہ سے ان کے اوپر چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے، وہ بھی ہم ان کا اسی طرح سے علاج کراتے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن وغیرہ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں. جو واقعہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک مرد کے اوپر تیزاب پھینکا، اس طرح کا واقعہ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا. اس طرح کا واقعہ پنجاب کے ایک اور شہر میں بھی کئی سال پہلے ہوا تھا، جس میں ایک خاتون نے اپنے سسر کے اوپر تیزاب پھینکا تھا. ان تمام محرکات، مطلب اگر آپ ریزنز دیکھیں یا یہ جو حرکت ہو رہی ہے، دیکھیں ٹو رانگز نیور میک اے رائٹ. اگر غلط کام کوئی عورت کر رہی ہے اور غلط کام کوئی مرد کر رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ عورت نے کیا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر کسی مرد نے کیا ہے تو ہم اس کو سزا دیں اور اس کو معاف کر دیں. دونوں صورتوں کے اندر سزا جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. جو کراچی کے واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں دیکھیں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ذمہ داریاں ایک شوہر کے ایکس شوہر کے اوپر آتی ہیں یا ایک ایکس بیوی کے اوپر آتی ہیں وہ دینی حساب سے بھی دیکھی جاتی ہیں. لیکن میرا کام کیونکہ ان کا علاج معالجے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کو فعال سٹیزن بنانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ میرے ساتھ رہیے گا. علامہ ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی کیا حال ہے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. علامہ جو واقعات آپ نے دونوں سنے، ایک میں لڑکے نے لڑکی 22 سال کی لڑکی پہ تیزاب پھینکا، دوسری میں ایک ایکس وائف نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے اپنے ایکس شوہر کے اوپر تیزاب اس لیے پھینکا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر رہا تھا. اب میری سمجھ میں دونوں باتیں نہیں آ رہی کہ 22 سال کی لڑکی نے پہچاننے سے انکار کر دیا فار اینی پریشر، جو کہ انتہائی نامعقول بات ہے. دوسری طرف وہ جو ایکس وائف ہے اس کا پہلے سے دوست موجود ہے، اب وہ شادی بھی کرنا چاہ رہی ہے. یہ معاشرے میں یہ اگر میں صرف جملہ کہہ دوں کہ لوگ دین سے دور ہیں تو یہ معاملے کو حل نہیں کرتی بات. یہ معاملے پہ اوپر آخر ممبر کا بھی تو کوئی ہیڈ سٹینڈ بنے گا نا.
بلال بھائی در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو معاشرے پر بعین ہی اور اس کی تمام تر جزیات کے ساتھ اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کی جدید دور کے مطابق تشریحات کرتے ہوئے نافذ نہیں کریں گے تو یہ پرابلم رہیں گی. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ہم ٹرمینالوجیز کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹرمینالوجیز کی تشریحات سے ڈرتے ہیں. اصل پرابلم جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ہمارے ظاہر ہے میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں, ہمارے جو علماء ہیں, بزرگان ہیں, مفتیان ہیں, اور ممبر سے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ لوگ شاید تیار نہیں ہیں. ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی صحیح تشریحات کر کے آج کے زمانے کے مطابق ان کو امپلیمنٹ کریں. اس میں پھر آپ کو حق و باطل جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ جائے گا. اللہ رب العزت نے اگر قرآن میں مشرکین کو, کفار کو, مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ آؤ اور قرآن جیسی حد تک کچھ ایک آیتیں لے آؤ, صورتیں لے آؤ, تو اس میں قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ کیا قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ جناب جو ہے نا یہ جو ادبیات کی خوبصورتی ہے وہ لے آؤ, الف لام میم جیسے حروف مقطعات لے آؤ, بلکہ اس میں چیلنج یہ ہے کہ جو نظام اللہ نے قرآن میں اسلام کی صورت میں دیا ہے اس جیسا نظام لے کر آؤ تو پتہ چلے. اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے جی یہ بڑی ہی آپ نے اعلیٰ بات کی. میں آپ کی بات کو صرف آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے جو کہا نا کہ ہمیں دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا چاہیے ڈیفینیشنز کو. مثال کے طور پہ ہمارا رپورٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا دوست تھا. میں نے تو جتنی عمر زندگی میں گزاری ہے دوستی والا لفظ لڑکے اور لڑکی میں نے تو نہیں سیکھا کیونکہ میں نکما اور پینڈو آدمی ہوں. ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ آج کے معاشرے میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو لفظ استعمال کرتے تھے آج وہ میڈیا پہ لفظ میں استعمال کروں گا تو میری تو کان میں قیامت آ جائے گی کہ یہ کون سا لفظ استعمال کر دیا. یہ تعلقات رشتے بگاڑے بھی تو ہم نے ہیں, لیکن سوال میرا علامہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا میں اپنا بدلہ خود لینے کا اہل ہوں شرعی حیثیت سے؟ بالکل بھی نہیں. اسلام نے جو نظام دیا ہے اور حتیٰ آج کے زمانے میں جن کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں, جو ویسٹرن سسٹم ہے یا دنیا کا جو پڑھا لکھا جو بھی ملک ہوگا جہاں پر بھی معاشرہ جو ہے نا وہ انسانوں کا قائم ہے, وہاں پر کوئی بھی معاشرہ, اسلام, کوئی بھی دین, مذہب, کہیں پر بھی جو ہے کسی شخص کو, وہ مرد ہو یا عورت, وہ بیوی ہو یا شوہر, وہ حتیٰ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کو یہ حق نہیں دیتا, اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے خود ہی قاضی بن جائیں, خود ہی جج بن جائیں اور خود امپلیمنٹ کر دیں. تو یہاں پر جو ہے نا ان باتوں کو سمجھانا ضروری ہوگا کہ اگرچہ آپ مظلوم ہیں تو ظاہر قانون ہے, ایک سسٹم ہے, معاشرے کا قانون. حتیٰ پرانے زمانوں میں لے لیجئے پنچایت سسٹم ہوا کرتا تھا, برادری میں بیٹھ کر فیصلے ہوا کرتے تھے. یہاں پہ علامہ صاحب آپ سے آخری سوال, یہاں پہ جو پنچایت بیٹھی بزرگان کی, بزرگان خاندان کی, انہوں نے لڑکی کو پریشر کیا کہ تو منڈن پہچان ہی نہ, کیونکہ یہ واحد طریقہ تھا. اب میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارے بزرگ مریں گے تو ان سے کیا حساب نہیں ہوگا کہ کیا مطلب ظلم کیا ہے انہوں نے؟ آف کورس. اچھا لیکن اس میں بلال بھی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ تو وائلیشن آف پرنسپلز کیا نا انہوں نے, کہ ایک قانون ہے اور پنچایت کا بھی ایک قانون ہے, اصول ہے, اور اسی کے خلاف وہ جا رہے ہیں اور وہ وائلیشن کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اس کے اور ایلیمنٹس. اب دیکھیں ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا کہ یہاں پر معاشرتی طور پر مردوں کی جو ذہنیت ہے وہ کیا بنائی ہوئی ہے, اس پر ہم بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ حق و باطل کا معیار کیا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں معاشرہ سازی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ مردوں کی ذہنیت جو ہے نا وہ کیا ہے. یہاں پر عورت اور مرد میں بائی دا وے فرق تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال مردوں کی ایک خاص مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو ایونچولی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اگنور کرتے رہیں گے اور ڈرتے رہیں گے, گھبراتے رہیں گے, ان چیزوں کو باہر لے کر نہیں آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ میڈیا کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے, ممبر کی بھی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ پبلک میں آ کر, اجتماع میں آ کر جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کی اصلاح کرے, ریفارم کرے. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے یہ نکلتے ہوئے یہ جو ہے نا کہتے ہوئے نکلے تھے کہ میں نکل رہا ہوں, بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, کہ میں اصلاح ریفارم لانا چاہتا ہوں. تو آج کے زمانے میں ضرورت تو ہے نا. علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ علماء کو, ممبر کو, یا ہم سب کو بنیادی طور پہ اپنی ڈیفینیشنز کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیفینیشنز کو ہم نے تباہ بھی خود کیا ہے اپنے ماڈرنزم کے چکر میں. اور اب وہ جو
ہم گراوٹ کا جب استعمال کرتے ہیں لفظ, تو وہ گراوٹ جب پیدا خود کی ہو تو اب اس کو ریورس کیسے کیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اسٹیٹسٹکس میں بتائیے کہ ہم زیادہ تر جو مقدمات سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد نے عورت پہ بدلہ لینے کے لیے یہ کیا, اور یہ غلط بات ہے. کیا مردوں کے اوپر عورتیں بہت کم تیزاب پھینکتی ہیں؟ بیسیکلی یہ والے کیسز تو سامنے کام آتے ہیں کہ عورتوں نے مردوں کے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینکا ہے. جیسے میں ابھی ڈسکس کر رہی تھی کہ میری اپنی ایک ریسرچ جو ہے پبلش ہوئی ہے پاکستان کے ایک اچھے جرنل میں جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے, جس میں اسٹڈیز وہ فائنڈنگس جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مردوں کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور اس کی رپورٹنگ ہاسپٹل میں اس کی رپورٹنگ عورتوں سے زیادہ تھی, بٹ اس کے محرکات ڈفرینٹ تھے. جیسے مصباح صاحبہ نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ دشمنی کی صورت میں کام کرتے ہوئے, اور اس میں کچھ کیسز ایسے تھے جن میں عورتوں نے مردوں کے اوپر کیسز جو ایسڈ جو ہے پھینکا ہوا تھا جسٹ بیکاز آف ریونج لینے کے لیے کہ جی اس نے کسی اور عورت کے ساتھ چکر چلا لیا ہے یا کسی اور عورت کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہ رہا ہے. یہ ساری فائنڈنگز اس ریسرچ کا حصہ ہیں, لیکن ریسرچ یہی تھی کہ اس میں انڈیکیٹ یہ ہوا ہے کہ مردوں کے اوپر عورتوں سے زیادہ کیمیکل وکٹم ہوتا ہے, لیکن زیادہ وکٹم ہیں تیزاب گردی کے. ایگزیکٹلی, جو کہ ہمیں مجھے علم نہیں تھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. اور یہ ہاسپٹل کی اسٹڈی ہے, جناح ہاسپٹل کی اسٹڈی ہے, اور یہ کہیں ایسی اس کے باوجود یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کیسے, یہ واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا. یہ مجھے فرمائیے کہ یہ جو لڑکی نے کہا کہ میں نے پہچانا نہیں, اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد بلال بھائی آکولر ایویڈنس ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, واقعاتی شواہد ہیں جتنے بھی. یہ ساری اگر اس چیز کی گمازی کریں گے کہ اسی بندے نے یہ اوفینس کمٹ کیا ہے, تو کورٹس کے پاس میں نے جس طرح تذکرہ کر رہا تھا کہ سیکشن 311, دیکھیں عدالتوں کی ذمہ داری ہے, عدالتوں کو بھی اپنی ذمہ داری. عدالتیں ہمیشہ پولیس کے کندھوں پہ یہ لائبلٹی امپوز کرتی ہیں کہ پولیس جو ہے جو ایویڈنس کا معیار ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھتی. ان کی انٹیروگیشن کی انویسٹیگیشن میں بہت لوپ ہولز ہیں, تو ہم کہاں سے کنوکٹ کریں؟ جب عدالتوں کو اتھورائز کر دیا گیا 2016 میں امینڈمنٹ کر کے کہ جہاں پہ بھی دہشت گردی, تیزاب گردی یا غیرت کے نام پہ قتل جیسے انسیڈنٹس ہوں گے, تو وہاں پہ 311 کی جوڈسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ بھی ان کو سزائے موت دے سکتے ہیں, آپ بھی عمر قید دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرمینل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ایک وکیل, ایک آئی او, ایک جج کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اگر یہ بات وقاص کو اس عمر میں پتہ ہے تو ہماری عدالتوں کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بس بیٹے پانی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت ہی عزیز بزرگ بھی اور دوست بھی سرور عظیم جو ہیں, ان کا کراچی میں کل شب جو ہے وہ انتقال ہو گیا. میں ان کو آج سوچ رہا تھا کہ کیا ان کے لیے جملہ کہوں, تو میرے دل میں جو بات آئی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور اپنا اعمال نامہ لے کے عظیم سرور جب حاضر ہوگا تو اس میں کیا کیا لکھا ہوگا. میں بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اس میں محرومیاں لکھی ہوں گی, اس میں مجبوریاں لکھی ہوں گی, اس میں لوگوں پہ احسان لکھا ہوگا, اس میں لوگوں پہ آسانیاں لکھی ہوں گی, اور اس میں ایک آخری 5واں جملہ بھی لکھا ہوگا. ہر حالت میں اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور شاید ہی زندگی کا کوئی لمحہ ہو جو اس نے آسانی کے ساتھ گزارا ہو. میں اس شخص کو آج بہت اپنی دعاؤں میں یاد کر رہا ہوں, جس نے کہ مجھے ریکی سے سکھائی, جس نے مجھے دین سکھایا, جس نے مجھے کمپیریٹیو سٹڈیز سکھائیں کہ حدیث کو جج کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب میں لکھے. میں دل سے آج اس کی محرومی کو محسوس کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا. مصباح آپ میرے ساتھ ہیں. مصباح, یہ آپ کو خبر کیسی لگی ڈاکٹر صاحبہ کی, ڈاکٹر طاہرہ ارباب کی, کہ کیس سٹڈیز اگر دیکھی جائیں, اور یہ جناح ہاسپٹل کی ہیں جہاں پہ تقریباً 100 لوگ روز آتے ہیں, تو مردوں پہ تیزاب بنیادی طور پہ زیادہ پھینکا جاتا ہے.
مجھے ویسے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ہر ٹو شیئر اٹ ود اس، کیونکہ ہمارا کام تو اس طرح کے حادثات اور واقعات میں ان خواتین اور حضرات کی مدد کرنا ہے. مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں. اس 18-20 سالوں میں میرے پاس میجورٹی آف دا کیسز جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، بچیوں کے حوالے سے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ مرد حضرات کے حوالے سے بھی ہیں. لیکن اس میں اگر 10 لوگ میرے پاس آئے ہیں جن کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے، تو اس میں سے 3 ایسے ہوں گے جو کہ شاید اس وجہ سے تیزاب پھینکا گیا کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور کسی اور مرد نے ان کے اوپر پھینکا، یا کوئی دشمنی تھی، یا کوئی رشوت دینا اور لینے کے سلسلے میں تیزاب پھینکا گیا، یا پھر حادثاتی طور پہ. ہاں، اگر ہم کوئی حادثاتی طور کے پر بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کوئی بوائلر بلاسٹ ہو گیا، وہاں پہ پھر مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ساتھ ضرور شیئر. مسرت آپا، وہ جب ریسرچ اسٹیٹسٹکس آئے نا اور وہ پھر پبلش بھی ہو جائے تو پھر اس پہ سوال اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا، وہ تو انٹرنیشنل ڈیٹا ہوتا ہے. چلیں، میں کہتی ہوں کہ میں سوال نہیں اٹھا رہی، لیکن میں مدد کے لیے پھر بھی حاضر رہوں گی. مطلب کیا معاشرے میں اس بات کو قبول کرنے میں ہم گھبراتے ہیں، یا ہمیں کیا لگتا ہے کہ مرد کو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، یا عورت کی وکٹم بلیمنگ کم ہو جائے گی کیا؟ جی مسرت آپا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جی، بالکل. یہ ہم یہ نہیں، اگر مرد بھی اتنے ہی تیزاب گردی کا شکار ہو رہے ہیں جتنی کہ خواتین ہو رہے ہیں، تو اس میں وکٹم بلیمنگ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم پھر یہ دوسری جو بات دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا مردوں کو خواتین کے مناسبت سے یا اس حوالے سے زیادہ بہتر سہولیات دی جاتی ہیں، ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ جلنے کے بعد بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ خواتین جب جلا دی جاتی ہیں تو وہ ایک طرح سے دے آر لیفٹ راٹ لائک ویجیٹیبلز، ان کی شادیاں ہونا مشکل ہوتی ہیں. ان کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو میرا کوشچن ہے نا وہ بڑا ہی پرٹیکولر ہے، لیکن ایگزامپل جو ہے یہ میں نہ چاہتے ہوئے دے رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر جاتی ہے کہیں پانی میں اور اس کو ڈبو دیتی ہے، اور جو وہ ماں واپس آتی ہے، میں کراچی کا واقعہ کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذہنی مسائل ہوں گے. لیکن جب یہی کام کوئی آدمی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مسائل نہیں ہیں، اس نے بدلہ لیا. میں کالر لے لوں، ایک وکٹم ہے، یہ آپ نے اس بات سوچنی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب. جی بولیں. جی آپ ایسڈ وکٹم ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ایگزیکٹلی آئی ایم ایسڈ وکٹم. تو یہ جو تبدیل آپ کی زندگی بعد میں ہوئی، اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے بات بتائیے گا. وہ کیا تبدیلیاں تھیں، وہ کیا نفسیاتی مسائل تھے یا نہیں تھے؟ میں جو میجر بات بتانا چاہوں گی جو میری لائف میں چینج آیا، دیٹس اے بگ مینٹل ٹراما. جی مجھے ایک بہت بڑے مینٹل ٹراما سے گزرنا پڑا اس وقت، جس کو میں نے بہت کوشش کی بعد میں ختم کرنے کی تھرو مائی ایجوکیشن. میری فیملی نے میری بہت سپورٹ کی، آلدو سوشل بھی لوگوں نے سپورٹ کی. لیگلی میں نے ایک کیس تھرو آؤٹ کیا جس کو میں نے ون بھی کیا، لیکن پھر بھی میں اس مینٹل ٹراما سے ابھی تک میں باہر نہیں آ سکتی. اس مینٹل ٹراما کو مجھے بہت اچھا ہسبینڈ ملا. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ آلموسٹ میرے خیال میں کوئی 15 ایئرس تو ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ میں بڑے ادب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ریونج کا کبھی بدلے کا دل میں خیال آتا ہے یا نہیں؟ ریونج کو تو میرے خیال میں ان کی حالت ہی نہیں رہی، جو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ ہوا. میرے خیال میں ان کے ساتھ ریونج والی حالت ہی نہیں رہی. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ بعد کے تجربے میں؟ میری لائف بہت لائفلی تھی، میری لائف بہت اچھی تھی. اس سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح سے اپنی لائف کو جی سکوں، لیکن انلکیلی اب میں ویسے مطلب میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں ایک اندر سے بہت زیادہ گھٹ گئی ہوں اس انسیڈنٹ کے بعد. میں چاہتی ہوں کہ میں ویسے رہوں، لیکن اٹ از گیٹنگ ویری. میاں سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میاں سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہی از
very loving, very caring. आपने एक तो हमारा सलाम कहना है, और डॉक्टर साहब ये बता सकती हैं आप कि आपके साथ ये वाकया क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? I think this is all because of mental sickness. हाँ. इसको और कुछ नहीं कह सकते, ये मेंटल सिकनेस है जो हमारी मुआशरे में सब मर्दों में नहीं है, बहुत कम कुछ लॉट है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी हिम्मत की, आपने शेयर किया, आपको भी सलाम, आपके शौहर को भी सलाम, आपके बच्चों को भी हमारा सलाम, आपके माँ बाप को भी हमारा सलाम। डॉक्टर साहब जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये हम देखना क्या नहीं चाहते माशरे में कि मर्द भी मजलूम हो सकता है? बेसिकली क्योंकि हमने एक बहुत वो हमारा नैरेटिव डेवलप हुआ है ना कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आपको नजर आती है? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इस मामले में थोड़ी सी साइड पे ज़रूर हूँ कि आदमियों के साथ भी बहुत कुछ गलत होता है, और औरतों के लिए चीज़ों में अब एक ऐसा टाइम आ गया जब औरतें आसानी से बात कर सकती हैं, मगर मर्द अपने साथ होने वाले जिनसी रेप को भी आसानी से बात नहीं कर सकता। ये इस बात को आपको सही समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि बिलाल भाई जो स्पेशली जो इन्होंने मैम ने बात की बड़ी मुख्तलिफ। हाँ, तो जो असल हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हमें बजाय इसके कि हम फीमेल की या मेल की बात करें, रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस या जेंडर होना चाहिए। बहुत आला और बड़ी कमाल की। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और आपको अल्लाह ताला वो तकवा दे जिसमें कि आप बर्दाश्त के साथ साथ बदला ना लेने के लिए भी अपने लिए दुआ ज़रूर करें।